औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अरशद और आप देख रहे हैं दानिश अरशद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं चकसवारी रेस्ट हाउस में, जहाँ आज बाबाए सहाफ़त सूफ़ी मोहम्मद रशीद अहमद को उनकी समाजी खिदमात को और उनकी सहाफ़ती खिदमात को हिराज तहसीन पेश करने के लिए एक ताज़ीती रेफरेंस का इनकाद किया गया है, जहाँ इंशाअल्लाह आज इलाके की सियासी, समाजी और तमाम मजहबी शख्सियात तशरीफ़ लाएंगी। तो चलें इस रेफरेंस के जो बाकी के मनाज़िर हैं वो आपको दिखाते हैं। आज हम सब रेस्ट हाउस चकसवारी न्यू टाउन में आज़ाद कश्मीर के बुज़ुर्ग सहाफ़ी, अजीम अदीब, कालम निगार बाबाए सहाफ़त, बानी सदर चकसवारी प्रेस क्लब की शानदार सहाफ़ती और समाजी खिदमात पर उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए उनकी याद में एक ताज़ीती रेफरेंस मुनक़्क़द करने जा रहे हैं। ताज़ीती रेफरेंस की तकरीब का एहतमाम बाबाए सहाफ़त बानी चकसवारी प्रेस क्लब मोहतरम सूफ़ी मोहम्मद रशीद अहमद मरहूम व मग़फ़ूर के फ़र्ज़ंदान चौधरी उज़ैर अली, चौधरी अहमद अली, चौधरी मोहम्मद अली, चौधरी मुअज़्ज़म अली और चौधरी इसरार अली साबिक़ नायब सदर प्रेस क्लब चकसवारी मुमताज़ साफ़ी ने किया है। युसब्बिहु लहू मा फ़िस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहारे सद चमन, बहारे सद चमन, दर सीना दारम या रसूल अल्लाह। मंजूर हुआ कि उन्होंने इधर चकसवारी प्रेस क्लब बनाने का इरादा किया और 7 बानी अरकान, 6 और बानी अरकान और 7 में वो ख़ुद थे। सूफ़ी मोहम्मद रशीद अहमद साहब की काबिल फ़ख्र क़यादत में जो फिर बानी सदर बने और तादाम मर्ग बानी सदर रहे। उन्हें प्रेस क्लब चकसवारी का ताहयात बानी सदर बनने का एजाज़ उनके साथियों उन्होंने दिया। 2 जुमले वो कहा करते थे, मेरा नवाए वक्त मेरा प्रेस क्लब। मैं कई बार गुस्सा करता था, सूफी साहब सिर्फ अपने नाम का, अपने अखबार का नाम लेते हैं, हम भी तो अखबार लिखने वाले हैं। इकबाल साहब हैं, पट्टी साहब हैं, मिर्ज़ा नज़ीर साहब हैं, शबीर इचाल साहब हैं, मसूद अख्तर साहब हैं, 7-6 उनके साथी हैं। तो जब ये कहते हैं मेरा नवाए वक्त, ये क्यों कहते हैं मेरा प्रेस क्लब? आज ये समझ आई है, उनके इस दुनिया से जाने के बाद समझ आई है। उन्हें यही कहना चाहिए थे, उन्होंने सही कहा। उन्हें मोहब्बत थी अपने प्रेस क्लब से, उन्हें अपने अखबार से मोहब्बत थी। सारे अखबार उन्हीं के अखबार थे, लेकिन एक जो सबक उन्होंने दिया था हमें वो दिया। का ये ताजीती रेफरेंस बिलाशुबा उन समाजी और सहाफ़ती खिदमात के इतराफ़ में सूफ़ी मोहम्मद रशीद अहमद मरहूम मग़फ़ूर रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्ज़ंदान ने जहाँ अपना हक़ फ़र्ज़ंदी अदा करते हुए आज का ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया चाहते हैं। तकरीबन निसफ़ सदी इलाके आवाम की बेलौस खिदमत करने के बाद वो
بہت عرصہ صاحب فراش بھی رہے اور آج انہوں نے دنیا چھوڑی چند دن قبل، تو ہم ان کی جملہ خدمات پر دل کی اتھا گہرائیوں سے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کے خاندان سے دلی طور پر اظہار تعزیت کرتے ہیں اور ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ہوتا ہے تو پیر صاحب کو سب سے زیادہ ہوتا تھا کہ اگر میں نے کوئی دین کے حوالے سے کہیں خطاب کیا، کہیں میلاد پر گیا، قادیانوں کے خلاف وہ بات کرتے تھے، تو وہ اس چیز کو غور سے دیکھتے تھے کہ نوائے وقت کے اندر میری خبر ہے یا نہیں ایکشن ہوتا ہے، اور اس طرح کے لوگ بڑے کم پیدا ہوتے ہیں۔ اب بڑے ٹائم لگے گا صوفی رشید کا گیپ فل ہونا۔ صوفی محمد رشید صاحب کی وجہ سے بہت سے کام یہاں چکسواری کے ہوئے، یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ صوفی محمد رشید صاحب کی خدمات یہاں علاقے کے لیے کتنی ہیں، اور تاریخ آزادی کشمیر اور علاقائی مسائل کو اجاگر کرنے میں ان کا اہم کردار تھا، اور اجاگر نہیں کرتے تھے بلکہ مسائل کے حل کے لیے بھی وہ پوری کوشش کرتے تھے کہ یہ مسئلہ جو ہے پرابلم بھی حل ہو۔ صوفی رشید احمد صاحب بلا شبہ وہ ایک چراغ کی مانند رکھتے تھے، علم و ادب کے حوالے سے ان کی روشنی سے کئی لوگ مستفید ہوئے۔ کردار ہے وہاں ہم کیونکہ بحیثیت صافی ان کے شاگرد ہیں، ہم ان کے بیٹوں کی طرح اس قلم کے انشاءاللہ کوشش کیا کریں گے ہر سال کسی نہ کسی شکل میں ان کو یاد کریں اور جب بھی لکھیں وہ ان کو سامنے رکھیں۔ نامناسب ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر جو خاص بات تھی اور جو ان کا احسان ہے وہ چکسواری کو روشناس کرانا ہے۔ چکسواری کام چھوٹا سا قصبہ تھا اور صوفی رشید صاحب اور ان کے اخبار نوائے وقت کے توسط سے چکسواری کا تعارف پورے آزاد کشمیر میں ہوا۔ صوفی صاحب چونکہ لکھتے تھے نوائے وقت میں، اور جب پھر ہم سروس میں آئے ٹیچنگ کی سیاست کی، تو اس خبر کو خبر ہی نہیں مانا جاتا تھا جو نوائے وقت میں نہ ہو، کیونکہ نوائے وقت پورے آزاد کشمیر ہر جگہ ملتی تھی اور لوگ اس کو پڑھتے تھے۔ بلا شبہ بڑا سانیہ ہے چکسواری کے لیے۔ اور ان کی ایک بات تھی جو مسائل حل کروانے میں بھی وہ کلیدی کردار ادا کرتے تھے۔ ہم نے کافی دفعہ دیکھا کہ جب وہ خبر لکھتے تھے کسی مسئلے کے حوالے سے تو اس کے آخر تک جاتے تھے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ جیسے آپ ہمارے بھائی جو صحافت کرتے ہیں وہ خبر لکھتے ہیں، مسئلے کو اجاگر کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، پھر نیا مسئلہ پکڑ لیتے ہیں۔ لیکن صوفی صاحب کی یہ خوبی تھی کہ جو بھی مسئلہ ہوتا تھا اس کا پیچھا کرتے تھے، چاہے کسی بھی ادارے سے ہو، متعلق ہو، وہ اس کے سربراہ سے بات کرتے تھے۔ اور بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے چلے جانے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک قبیلے کو، ایک خاندان کو کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے چلے جانے سے پورا علاقہ جو ہے وہ ان کی کمی محسوس کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صوفی محمد رشید صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جن کے جانے سے پورا چکسواری کا علاقہ جو ہے وہ ان کے غم میں برابر کا شریک ہے، اور وہ تا یاد صوفی صاحب کی کمی کو جو ہے وہ محسوس کریں گے ہم سب۔ اور خاص طور پہ وہ علم کا ایک سمندر تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی صحافت میں جو نکھار ہے، جو تقابلی طور پہ آج کے صحافی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں نہیں پہنچتے، وہ فرق ان کا علم تھا۔ وہ نہ صرف مذہبی علوم پہ دسترس رکھتے تھے بلکہ تمام سماجی علوم پہ۔ Sufi Muhammad Rashid is the name of integrity. ایک نام چکسواری کی دھرتی کا جس نے چکسواری کی آواز کو ایوانوں میں بلند کیا، جس نے چکسواری کے مسائل کو ان لوگوں تک پہنچایا جن کے کانوں تک جوں تک نہ رنگتی تھی نہ ہمارے احتجاجوں کی، لیکن قلم کے ذریعے وہ جہاد کیا، اور نہ صرف جہاد کیا، میں سمجھتا ہوں صوفی محمد رشید صاحب اور ان کے ساتھ لگے ہوئے لوگ، ان کے لگے ہوئے پودے، جن میں بالخصوص اے ڈی بسمل صاحب، اللہ دیتا بسمل صاحب، مرزا نذیر صاحب، حاجی ادریس صاحب، اور یہ یاسر ممتاز صاحب، انصر محمود غزالی صاحب، رشید صاحب، اگر نام رہ جائیں چونکہ آپ
صحافت میں بڑے نام ہیں، افراد راجہ صاحب، خواجہ صاحب، خواجہ اقبال صاحب، تو یہ ان لوگوں کی جو تحریریں ہیں، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جیسا ان کا نام تھا صوفی، تو ان کی تحریروں میں بھی ٹرانسپیرنسی تھی، شفافیت تھی، پگڑی اچھالنا ان کا منشور نہیں تھا۔ کہا کہ ہم نے جو طرز فغاں کی ہے قفس میں ایجاد، ہم نے جو طرز فغاں کی ہے قفس میں ایجاد، فیض گلشن میں وہی طرز بیان ٹھہری کہ ایک سال ایسا گزرا کہ صوفی صاحب میرا، چونکہ آپ کی محفل ہے، پریس کے حضرات کی محفل ہے، تو اس لیے میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے مجھے موت آ جائے، ایک پریشان شخص کو اس کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کرنے کی کوشش کروں اور اپنے قلم کو اس کے خلاف جنبش دینے کی کوشش کروں۔ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہی کہوں گا، کوئی نالاں، کوئی گریاں، کوئی بسمل ہو گیا، اس کے جاتے ہی جگر گون رنگ محفل ہو گیا۔ اور جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں۔ وہ چلے تو گئے، لیکن ان کے جو جوہر تھے، انہوں نے جو کردار ادا کیا اور انہوں نے صحافت میں اپنا جو مقام پیدا کیا، جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے، فنا ہوتا نہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ سب کے لیے ایک پیغام کہ تو راز کن فکاں ہے۔ علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ ہم سب کے لیے ہے کہ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا۔ تو راز خود کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نو انسان کو۔ آج جب ہم اپنے معاشرے کی صورت دیکھتے ہیں تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نو انسان کو۔ محبت کی زباں ہو جا، اخوت کا بیاں ہو جا۔ صوفی محمد رشید صاحب میں بے شمار لوگوں نے یہ بیان کیا کہ وہ بہترین استاد تھے، بہترین صحافی تھے، بہترین رہنما تھے۔ ہم نے ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنا ہے، صرف صحافی حضرات نے سبق حاصل نہیں کرنا، کہ انہوں نے یہاں پہ پیشوا ساتھیوں نے ذکر کیا کہ وہ سیاسی جماعت کے ساتھ بھی تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی صحافت میں کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم نے اس آنے والی نسل کے لیے کوئی نہ کوئی اگزامپل دے کے چھوڑ جانا ہے، کوئی نہ کوئی مثال دے کے چھوڑنی ہے کہ صوفی صاحب بہت اچھے انسان تھے۔ آج ہم کہہ رہے ہیں، کل ہم گزر جائے، آپ سب یہاں پہ جتنے ساتھی ہیں جو سن رہے ہیں، جو میڈیا کے ساتھی ہیں، یہ سارے بھی مثال بن کے جائیں کہ ہمارے بعد جو آنے والی نسل ہے وہ ہماری مثالیں بھی دے سکے۔ صوفی محمد رشید صاحب کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے بچوں سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں شاید صوفی صاحب کا ٹائم اپنے بچوں کے زیادہ میرے ساتھ گزرا ہے۔ صوفی محمد رشید کے نام کے ساتھ جو صوفی لکھا ہوا تھا، وہ جب دنیا سے گئے ہیں تو اس کی جو اسپیسیفیکیشن تھی، جو ان کے ساتھ لکھا ہوا تھا، وہ میری نظر میں اپنا کام پورا کر کے گئے۔ اب آتے ہیں کہ میرا ان کا تعلق، میں یونیورسٹی میں تھا، 90 کی دہائی تھی، مقبوضہ کشمیر کی تحریک اپنے عروج پر تھی۔ میں نے چک سواری آ کر تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے کام شروع کیا۔ جس طرح کہتے ہیں کہ مچھلی کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے اور پانی کی اہمیت مچھلی جانتی ہے، اسی طرح سیاسی ورکر جو ہوتا ہے اس کی زندگی، اس کی خوراک صحافی ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو لفظ کہتا ہے وہ لفظوں کی شکل میں لکھ کے صحافی ان حکمرانوں تک پہنچاتا ہے جو معاشرے کے اندر ان تمام برائیوں کا کلا کما کرتے ہیں۔ وہ جتنا مرضی ورکر بات کرتا رہے، جب تک اس کی بات کہیں ایوانوں تک نہ پہنچے تو اس کا کام پورا نہیں ہوتا۔ وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ مچھلی کو
پانی سے باہر نکال دیا جائے تو وہ مر جاتی ہے۔ تو صوفی صاحب کے ساتھ میرا جو واسطہ پڑا وہ 1990 میں پڑا۔ ہم بالکل دو سمتوں کے لوگ تھے، مشرق اور مغرب کے، الگ الگ سمتیں تھیں۔ وہ علاقے پاکستان کے حامی تھے اور میں خود مختار کشمیر کا حامی تھا۔ وہ ساری مشکلیں دیکھ چکے تھے، زندگی کی بہت ساری بہاریں دیکھ چکے تھے۔ میں ابھی نوجوان تھا، ابال تھا، تڑپ تھی، تکلیف تھی۔ اس کا مقصد ہے آگ اور پانی تھے۔ جب میں نے اپنے اس چھوٹے سے خطے میں نظر دوڑائی تو مجھے کوئی علاقے پاکستان کا حامی نہ ملا جس کو علاقے پاکستان کیوں ہونا چاہیے، کیوں کشمیری چاہتے ہیں، اس کا پتہ ہو۔ وہ صرف صوفی محمد رشید صاحب کو ہی پتا تھا کہ علاقہ کیوں ہونا چاہیے کشمیریوں کا پاکستان کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں شاید اس وقت میں بھی دلیل کی بنیاد پر، فیکٹس کی بنیاد پر، فگر کی بنیاد پر، جو اس وقت تحریک تھی، اس کی جو شکل تھی، اس کی بنیاد پر لاجک کے ساتھ صوفی صاحب کے ساتھ مکالمہ کرتا تھا کہ خود مختار کشمیر کیوں ہونا چاہیے۔ یہ صوفی صاحب کا تو رائے امتیاز تھا، خلیق صاحب، کہ مکالمہ ہوا، دو مختلف سمتوں کے لوگ ہیں اور ان کے پاس قلم ہے، وہ مجھے کچھ نہ کچھ کر سکتے تھے لکھ کے، مگر انہوں نے ٹالرنس سے میری رہنمائی کروانا شروع کر دی۔ اسی زمانے میں دو لوگوں کے میں مخالف تھا، پولیٹیکلی اتنا مخالف تھا کہ شاید اگر میں غلط نہ کہہ دوں کہ مجھے مذہب سے زیادہ لگتا تھا کہ میں ان کی مخالفت کروں پولیٹیکلی۔ ایک تھے سردار عبدالقیوم خان صاحب اور ایک تھے پیر عتیق الرحمان فیض پوری صاحب۔ اب صوفی صاحب کی حالت یہ تھی کہ ان دونوں شخصیات کے ساتھ ان کا روحانی تعلق تھا۔ جب مکالمہ شروع ہوا، گفتگو شروع ہوئی، میں ان کے ساتھ بیٹھنا شروع ہوا، کیونکہ میرا ایک دفتر تھا، ہماری پوری تنظیم کا چک سواری کے اندر بہت بیٹھتے تھے ہم، صبح سے لے کر شام تک گفتگوئی ہوتی تھی، نوجوان ہوتے تھے۔ تو صوفی صاحب نے مجھے وہ جو برداشت کا پہلو ہے وہ سکھایا اور مجھے پیر صاحب کے پاس لے گئے۔ پیر صاحب سے ملاقات ہوئی۔ پہلی ملاقات کے بعد میں نے کہا کہ میں ان کے سامنے معذرت کر لوں یا آپ کے سامنے؟ آپ نے مجھے سکھا دیا کہ بغیر ملے کسی کے خلاف اس طرح کی بات ذہن میں نہیں لانی چاہیے۔ پھر میں سردار قیوم صاحب سے ملا تو میں نے کہا نظریہ اپنی جگہ، مگر جو ان کے اندر وصف موجود ہے اس کو مجھے ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے پھر اس کاؤنٹر میں امان اللہ خان صاحب سے ملایا صوفی صاحب کو، اور صوفی صاحب نے ان کے گھر بیٹھ کر غازی آباد میں کہا کہ سردار عبدالقیوم خان صاحب، آپ میرے مائی باپ ہیں، ہر طریقے سے آپ نے مجھے سکھایا ہے، مگر جو لیڈر ہے کشمیریوں کا اسے میں امان اللہ خان کو ہی مانتا ہوں کہ کشمیری کی تحریک آزادی کشمیر میں اس کا رول ہے۔ سب نے ان کی زندگی کے حوالے سے روشنی ڈالی اور عارف صاحب نے بڑی سچی بات کی ہے۔ میرا اکثر گلہ ہوتا تھا اپنے والد گرامی سے کہ آپ ہمیں وقت نہیں دے سکے، آپ نے زیادہ وقت کمیونٹی کو دیا ہے، اور میں آج اپنے والد پہ فخر کرتا ہوں کہ انہوں نے کمیونٹی کو جو وقت دیا ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ کمیونٹی نے اسی محبت سے، اسی شان و شوکت سے انہیں خراج تحسین بھی پیش کیا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید نون والقلم وما یسطرون صدق اللہ العظیم۔ مجھ سے پہلے جن حضرات نے حضرت صوفی صاحب مرحوم کی زندگی پر روشنی ڈالی، ان کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی، نہیں سن سکا، اور میرا ویسے اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں کہ ان کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوا ہو، لیکن اتنا ضرور تھا
کہ جب کبھی مجھے UK سے یہاں آنا ہوتا ہر سال تقریباً، اور میرے انتہائی قابل فخر برادر حضرت پیر صاحبزادہ محمد عتیق الرحمن رحمہ اللہ تعالی، ان کے پاس صوفی صاحب کا آنا ہوتا، نشست ہوتی، بیٹھتے اور بڑی ملنساری کے ساتھ وہ پیش آتے، اور بہت ہی، جیسے آپ نے سنا، واقعی ان کے اندر بڑی ٹیلنٹ اور بہت قدروں کے مالک تھے۔ پیر صاحب نے، پیر محمد عتیق الرحمن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مرتبہ چند اشعار سنائے، نعتیہ، اور کہنے لگے یہ صوفی صاحب کے لکھے ہوئے ہیں۔ اب پتہ نہیں آج یہاں کسی نے ان کے نعتیہ اشعار کسی کے پاس ہیں، نہیں ہیں، سنائے ہیں، نہیں سنائے ہیں، لیکن میں نے وہ ایک بار صرف وہاں ان کی زبان سے سنے، ان کا یہ صوفی صاحب کا کلام ہے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ صوفی صاحب کے دل کے اندر محبت رسول بھی کس قدر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور یہ ایک ایسا اثاثہ ہے حضور کی محبت، جس کے سینے کے اندر وہ ہوگی وہ سینہ بے کینہ ہوگا، اور جتنی محبت ہوگی اتنا ہی وہ سینہ صاف ہوگا۔ گفتگو کا جو حاصل یا جو ہمیں اس سے سبق ملا ہے، وہ ایک کالم کے ذریعے سے، ایک بات میں نے کالم میں پڑھی تھی، اس ذریعے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ وہ کالم نگار لکھتا ہے کہ میں صبح سیر کرتا تھا، اور ایک اور آدمی، وہ بھی کافی معمر آدمی اور بڑی جوانوں کی طرح وہ بھی چلتا، تو کبھی میری اس سے بات چیت نہ ہوئی۔ ایک مرتبہ ہم بیٹھ گئے، اکٹھے بیٹھ گئے تو باتیں ہونے لگیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی یہ زندگی کے اندر یہ اتنی رونقیں، خوبیاں، یہ بہاریں میں دیکھ رہا ہوں، تو یہ کہاں سے، کس طرح یہ پیدا ہوئی ہیں؟ آپ کی زندگی کے بارے میں کچھ جانتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے دراصل میری زندگی کو تبدیل کرنے والا ماسٹر الادتہ تھا۔ ماسٹر الادتہ وہ کون؟ اب وہ سکتے میں آگے تھوڑی دیر خاموش رہے۔ ظاہر ہے کہ جس استاد سے وہ متاثر تھے، اس کا نام آتے ہی ظاہر ہے کہ آدمی پر جو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ وہی جان سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا محبت تھی، اور ان کے اس سبق سے اس نے کتنا کچھ سیکھا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں طالب علم تھا، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، اور کہتا ہے کہ سکول میں یہ اعلان ہوا کہ ایک ماسٹر الادتہ صاحب آنے والے ہیں، کچھ لیکچرز وہ دیں گے۔ ان کے لیے 3 جماعتیں اکٹھی کی گئیں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، اور وہ آ کر کے بیٹھ کے کرسی پر، ہم بیٹھے ہوئے تھے تو خاموش رہے کچھ دیر، پھر اٹھے، بلیک بورڈ تھا، اس کے اوپر انہوں نے ایک لکیر کھینچی، لائن بنائی۔ اب فرض کر لیں، یہ وہاں نہیں لکھا، میں کہہ رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے، فرض کر لیں 1 فٹ بنا دی ہوگی، لائن بنانے کے بعد وہ بیٹھ گئے ماسٹر صاحب، اور کہتے ہیں کہ کوئی تم میں سے ہے جو اس لائن کو چھوٹا کر دے؟ شرط ہے، ٹچ نہیں کرنا، ہاتھ نہیں لگانا، کسی چیز کے ساتھ رب نہیں کرنا۔ اب خاموش ہو گئے، بھئی یہ ممکن نہیں، کیسے کیا جائے؟ سوچتے رہے، اور پھر کہنے لگے، ایک نوجوان اٹھا، وہ کہتا ہے سر یہ ہو سکتا ہے، چھوٹی ہو سکتی ہے، مگر یہ قید نہ ہو تو ٹچ کرنے والی، ٹچ تو کرنا پڑے گا۔ مسکرائے، بیٹھ جاؤ، خود اٹھے،
یہ بات دیکھیں سب کے لیے سبق والی بات ہے، اور صرف ایک شخص کے لیے نہیں، ایک طبقے کے لیے نہیں، خواہ وہ پیر صاحب ہوں، کوئی علامہ صاحب ہوں، کوئی ماسٹر صاحب ہوں، کوئی لیڈر صاحب ہوں، کسی بھی طبقے کا کوئی آدمی ہے، اس کو غور سے اس بات کو سنیں۔ وہ ماسٹر آرادتا اٹھے اور اٹھ کر کے انہوں نے اس لائن کے اوپر ایک بڑی لائن بنا دی، 1 فٹ تھی نا، آپ سمجھیں کہ اسے چند انچ بڑھا دیا، بڑھا کر کے انہوں نے لائن بنائی۔ انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ کون سی لائن چھوٹی ہے کون سی بڑی؟ انہوں نے کہا سر جو آپ نے بنائی ہے بڑی۔ اور دیکھو میں نے یہ لائن بڑی بنا دی، لیکن اس لائن کو چھوٹا ٹچ کیے بغیر، اس میں انہوں نے یہ میسج دیا کہ کوئی شخص اپنے کردار کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، بغیر کسی کو ٹچ کیے، کسی کو کرٹیسائز کیے بغیر، کسی پر بیجا حملے کیے بغیر، کسی کی کردار کشی کیے بغیر، کسی کی ٹانگیں کھینچنے کے بغیر، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس سے زیادہ بڑھ جاؤ تو پھر اپنی لائن بناؤ، پر اسے بڑی بنا کے دکھاؤ۔ جو آدمی یہ کر سکتا ہے وہ پھر لیڈر بھی ہوگا، وہ پیر بھی ہوگا، وہ علامہ بھی ہوگا، اپنے کردار کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ اگر یہ کردار اپنا درست نہیں ہے، لائن بڑی نہیں بن سکتی، تو پھر آپ کچھ بھی نہیں ہیں، صرف ٹانگیں کھینچنے والے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کا بھی معاشرے کے اندر مقام ہو تو پھر ایک بڑی لائن بنائیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نون والقلم، قسم ہے نون کی اور قلم کی۔ قلم کی قسم کیوں ہے؟ یہ قلم ہی تو ہے کہ جس نے وحی الہی سے لے کر کے آج تک کی تمام تاریخ کو قلم بند کیا ہے، احادیث رسول کو قلم بند کیا ہے، اور ہر علم و فن کو اپنے قلم میں لائے ہیں۔ تو یہ قلم ہی کا یہ کمال ہے، لیکن قلم کے اندر خوبی تب ہوگی کہ وہ تعمیر کے لیے اور کے لیے استعمال ہو، تخریب کے لیے استعمال نہ ہو۔ اگر یہ بات رہے گی تو پھر ہر وہ قلم، اسی قلم کی وہ ایک قسم ہوگی کہ جس کی اللہ پاک نے قسم ارشاد فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ٹھیک میں یہیں کر لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ صوفی صاحب مرحوم کی درجات بلند فرما، جمیع حاضرین کی جتنے بھی انہوں نے عقیدتیں پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں ثواب اور اجر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔